क्या तुमने वो मेरी जेब से निकाल ली? क्या चीज हो तुम? मगर तालिया की नजरें उसकी मुट्ठी में मौजूद राख पे जम गई थीं। चाबी राख हो गई थी। उसका चक्कर पूरा हो गया था। नहीं, उसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। ये शायद ख्वाब है, यकीनन मैं ख्वाब देख रही हूँ। फातिह ने उकता के सर झटका और दूसरी सिमत में आगे चलने लगा। दरख्त दर दरख्त एक मुसलसल चिड़ियों के चहचहाने का शोर, दूर पानी के चलने की आवाज, गोया कोई झरना बह रहा हो। हवा, आसमान, हर शय हकीकी थी। उसने दरख्तों को छू के देखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मलाका में ऐसा कौन सा जंगल है? ये कोई अलूयन है। ये लड़की ड्रामा कर रही है। इसने मोबाइल फिजा में बुलंद किया, मगर वह सिग्नल कैच नहीं कर रहा था। वॉन फातिह की फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी बढ़ने लगी। तालिया एक दरख्त के तने से लगी, आंखें मूंदे खड़ी थी। ये यकीनन एक ख्वाब है, अभी मैं जाग जाऊंगी। वो बुड़बुड़ा भी रही थी। दिल में बार बार कोई कहता कि आंखें खोलो, मगर नहीं, ये ख्वाब ही था। उसका खजाना असली था। ये नहीं हो सकता था कि दरवाजे के आगे सुनसान वीरान जंगल हो। नहीं, वो अभी नींद में है। जब वो जागेगी तो वॉन फातिह के घर जाएगी। खजाना कुएं के नीचे था, वो इसे ढूंढ लेगी। एडम अभी तक जमीन पे बैठा हाथों से मिट्टी खोद रहा था। फिर किसी ख्याल के तहत रुका। पुलिस आने वाली होगी। ओह हाँ, पुलिस चिड़ियां देख लेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। उसकी रंगत बहाल होने लगी, आंखों में उम्मीद जागी। शुक्र है मैंने उनको फोन कर दिया था। वो हाथ झाड़ते उठ खड़ा हुआ। तभी वॉन फातिह वापिस आता दिखाई दिया। बाल माथे पे बिखरे थे और नाक पे गुस्सा धरा था। ऐन तालिया के सामने आके रुका। आंखें खोलो और मुझे बताओ, लड़की, कि ये सब क्या है? तालिया ने आंखें खोली। जंगल एक ठोस हकीकत की तरह उसके गिर्द मौजूद था। तो आंखों, उसका दिल डूबने लगा। ज़हन ख्वाब के मफरूजे से निकला तो परेशानी फिर से छाने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती ये कौन सी जगह है। मैं सिर्फ खजाने के लिए आई थी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे सच बताओ तालिया। वो 2-3 कदम करीब आया और उसकी आंखों में बरहमी से देखा। तालिया के चेहरे पे बेबसी फैल गई। क्या करूं जो आपको यकीन आए कि मैं भी उतनी ही नावाकिफ हूं जितने आप हैं। मैं सच बोल रही हूँ। वो रूहानी हो गई। अजीब वहशतनाक जंगल था, अजीब नाराज शख्स था। चे तालिया, आखिर आप पूरा सच बता क्यों नहीं देती? आपको कहाँ मिली ये चाबी? किसने बताया नीचे खजाना है? जमीन पे बैठा एडम झुल्ला के बोला। मैं इस चाबी को ख्वाब में देखती थी। मेरा ख्याल था कि उसके पीछे खजाना है, मगर मेरी दोस्त कहती थी कि खजाना नहीं है, बल्कि वो ठिठक के रुकी, एकदम शल हो गई हो, ऐसे जैसे किसी ने सर पे बेलचा दे मारा हो। बल्कि फातिह ने गौर से तालिया को देखते आईब्रो उठाई। नहीं, तालिया ने नफी में सर हिलाया। वो फजूलियात बोल रही थी, ये मुमकिन नहीं है। वो बेयकीन थी। क्या? मुझे बताओ, क्या कहा उसने? वो कहती थी कि उस दरवाजे के पार 2 दरिया हैं, माजी और मुस्तकबिल के। उनको पार करके मैं वक्त में पीछे चली जाऊंगी, किसी कदीम अहद में, जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगी। मगर ये मुमकिन नहीं है, कोई भी वक्त में सफर नहीं कर सकता। जाहिर है कोई भी वक्त में सफर नहीं कर सकता। वो उकता गया। कर सकता है। एडम की आवाज पे दोनों ने गर्दन मोड़ी। आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, अगर रोशनी की रफ्तार से तेज चलो तो इंसान माजी या मुस्तकबिल में जा सकता है और उसकी वापसी तक वक्त रुक जाता है। वो तहय्युर से कहता आगे आया। उसकी हैरत भरी नजरें तालिया पे जमा थीं। तो आप वाकई पम्बूरों में से हैं? पम्बूरों के बारे में हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि वो वक्त में सफर कर सकते थे। उन्होंने दरवाजे बनाए थे जिनमें चाबी डालने से वक्त का कुफल खुल जाता था। वो बिना पलक झपके तालिया को देखता, कदम उठाता करीब आ रहा था।
آپ کی گردن پہ نشان ہے، آپ پمبورو ہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردن پہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے؟ شٹ اپ ایڈم، وہ بیزاری سے بولا، فضول باتیں مت کہو۔ یہ سب، تالیہ کو دیکھا، اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں صرف خزانے کے لیے، تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ گوگل میپ نو سگنل، وائی فائی، جی پی ایس، موبائل ڈیٹا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ تالیہ اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پہ جم گئی تھیں۔ آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر؟ ایڈم متحیر سے بولا تو وہ چونکا، پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا۔ انگلیوں نے کھال میں کوئی فرق محسوس کیا تھا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگیں۔ ایڈم نے اپنے سیل سے اس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین کے سامنے کی۔ یہ تو چیتالیہ نہیں بنا سکتی، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کے منجمد ہو گیا۔ یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا۔ نہیں، تالیہ پریشانی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا۔ ایڈم تیز تیز بول رہا تھا۔ پہلے 1437 لکھا آ رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی 863 لکھا آنے لگا۔ ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ اچھمبے سے بولی۔ وون فاتح ابھی تک اسکرین پر تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ سال 2016 ہے، اسلامی کیلنڈر کا 1437واں سال۔ لیکن یہاں آتے ہی ایڈم خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا، ہندسے بدل کے 863 ہو گئے، یعنی عیسوی کیلنڈر کا 1459واں سال، 15ویں صدی کا وسط۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ 15ویں صدی سے مراد 1401 سے 1500 تک کے تمام سال ہوتے ہیں، جیسے 1980 19ویں صدی میں نہیں بلکہ 20ویں صدی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیسے باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے ایڈم۔ تالیہ کو وحشت ہونے لگی۔ 1459 سن عیسوی یا 863 سن ہجری وہ سال تھا جب سلطان مظفر شاہ کا انتقال ہوا تھا۔ شاید ہم واقعی مظفر شاہ کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تڑپ کے پیچھے ہوئی۔ میں ملیشیا کی ہی ایک لڑکی ہوں، میں کوئی 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں دن نکلا ہوا ہے چیتالیہ، یہاں موبائل سگنلز نہیں کام کر رہے۔ جب پولیس آئے گی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ گرفتار کر لیں۔ ایڈم، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ فاتح غصے سے بولا، مگر اس کی آواز میں ویسی گرج نہیں تھی۔ سر، پمبورو کی کہانیاں سب نے سن رکھی ہیں، شاید وہ کہانیاں سچ ہوں، ہم واقعی 15ویں صدی میں۔ یہ اس لڑکی کا کوئی کرتب ہے، مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے اس نے میرے گھر سے فائل چرائی، پھر تالیہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کی فائل چرائی؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ اچھا، کیا دیکھا گواہوں نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تالیہ کی آواز بلند ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ فاتح کے آئی برو اسی طرح تنے رہے۔ تم اشر کی پارٹی سے اپنی کار لینے میرے گھر آئیں جب گھر میں ہم لوگ نہیں تھے، پھر تم نے میرے لاکر سے، مگر چیتالیہ تو گھر نہیں آئی تھیں۔ ایڈم حیرت سے بول اٹھا، ان کی کار تمہیں خود ان کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا؟ فاتح کے الفاظ وہیں ٹوٹ گئے۔ اس نے آئی برو اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ تم گئے تھے؟ جی، مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار چیتالیہ کے گھر چھوڑاؤں۔ چیتالیہ تو ٹیکسی لے کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی۔ فاتح نے تالیہ کو دیکھا جو چپتی خاموش نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ تمہیں اسرا نے کہا تھا؟ جی، اور آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس لیے چیتالیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا۔ اچھا، تبھی مسز اسرا نے مجھے اگلے دن آپ سے ملنے نہیں دیا اور… اچھا ٹھیک ہے بس۔ اس نے برہمی سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ تالیہ کی سلگتی نظریں ابھی تک اس پہ جمی تھیں۔ وہ ماتھے پہ بل لیے پلٹا اور ایک طرف چلتا گیا۔
وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا تھا، صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایک درخت تلے رک گیا، ان دونوں کی طرف پشت کیے۔ اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کرب سے بند کیں۔ اسرا، تم اشر کے ساتھ؟ اوف! وہ دونوں وہاں خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ پھر تالیہ نے ایک نگاہ غلط ایڈم پہ ڈالی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حمایت کی ہے تو میں وہ سب بھول جاؤں گی جو تم نے کیا۔ ایڈم نے جواب بند خفگی سے دیکھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے منع بھی تو کیا تھا کہ دروازے کو مت کھولیں، مگر… چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ ناک سے مکھی اڑاتی جھلا کے بولی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئی۔ فاتح فاصلے پہ خاموش کھڑا رہا۔ تالیہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور ایٹم ایک پتھر پہ بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ خزانہ ہے، کچھ دیر بعد وہ خود سے بولی تھی۔ خزانہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خزانہ نہ ہو؟ آپ کو اب بھی خزانے کی فکر ہے؟ ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں جے تالیہ۔ ایڈم بگڑا تو تالیہ نے گھور کیسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ خزانہ میرے لیے کیا تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہوئی تو ہم اگر واقعی وقت میں 557 برس پیچھے چلے گئے ہوں تو… ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں۔ بیگ کندھے پہ ڈالتی وہ شمال کی جانب چلتی۔ مٹی، پتھر، ٹہنیاں، وہ ہر شے کو جوگرز سے عبور کرتی درختوں کے درمیان آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ ہی چلی ہوگی کہ اسے احساس ہوا یہ جنگل اصلی تھا اور بہت گھنا تھا۔ تالیہ مراد کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ خزانے کا لالچ اسے کہاں لے آیا تھا؟ کیسی جگہ تھی؟ کون سی دنیا تھی یہ؟ تم 15ویں صدی کی لڑکی ہو تالیہ، کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی جو کسی وجہ سے وقت میں سفر کر کے آگے نکل آئی تھی۔ تم واپس جاؤ گی تو وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم گئی تھی، جہاں سے مراد نے اپنی 11 سالہ بیٹی کو کھویا تھا۔ داتن کی آواز گونجنے لگی۔ اس وحشت زدہ جنگل میں تو داتن کی آواز کی باز گشت بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے خوف سا آنے لگا۔ فوراً پلٹی اور تیز تیز واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی وہ ایڈم اور فاتح سے چند میٹر ہی دور تھی کہ اس کا پیر رپٹا، وہ اوندھے منہ نیچے گری۔ فاتح چونک کے گھوما، پھر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ایڈم بھی جگہ سے اٹھا۔ گرتے ساتھ ہی وہ کراہی، مگر ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً سے اٹھی اور کپڑے جھاڑے۔ منہ پہ گیلی مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے ہتھیلی سے وہ صاف کی، پھر ٹھٹکی۔ میرے خواب؟ کون سے خواب؟ وہ جو اس کو گرتے دیکھ کر تیزی سے آیا تھا، سنبھلتے دیکھ کر چہرے پہ وہی بیزاری واپس لائے رک گیا تھا۔ میرے خواب وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ جنگل، ہم تینوں تھے ادھر اور ہماری گردنوں میں پھندے تھے۔ وہ خود سے بول رہی تھی جیسے، بالکل مبہوت ہوئی۔ تو میرے خواب علامتی نہیں تھے، وہ ہو بہو مستقبل کا عکس تھے۔ اور کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ وہ باغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سوالیہ پہ تالیہ پہلے چونکی، پھر ماتھے پہ بل ڈال دیے، ہاتھ جھاڑے اور کچھ نہیں کہتی آگے بڑھ گئی۔ جنگل میں تیز روشنی محض آدھے گھنٹے میں گھپ اندھیرے میں بدل جاتی تھی۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، چند منٹوں میں ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اونچی ہونے لگی۔ دور جھرنے کی بہنے کی آواز البتہ برابر سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے درمیان ایک کتے پہ ایڈم کہیں سے 3 پتھر اٹھا لایا تھا، بڑے بڑے 3 پتھر، اور خود ایک پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب اس ڈوبتی شام میں وہ بار بار گھڑی دیکھ کر ان کو تسلی دے رہا تھا۔ پولیس ہمیں لینے آ جائے گی، کوئی تو آ جائے گا، ان کو وہ سیڑھیاں مل جائیں گی اور پھر وہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تالیہ ساتھ والے پتھر پہ بیٹھی اس کو سنتی رہی۔ فاتح کا پتھر خالی تھا۔ وہ دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھ میں ٹہنی لیے اس سے پتے توڑ توڑ کے پھینک رہا تھا۔ گاہے بگاہے موبائل نکال کے دیکھتا، نو سگنل۔ پھر ایڈم بھی خاموش ہو گیا۔ پرندے گنگناتے رہے، جھرنے کا پانی بہتا رہا، اور حقیقت ہر گزرتے پل گہری ہوتی گئی۔ اٹل
اور ٹھوس۔ یہ علویہ نہیں تھا، یہ واقعی کوئی جنگل تھا۔ کس زمانے کا تھا کوئی واقف نہ تھا۔ وہاں زمان اور مکان کے سارے پیمانے ختم ہو چکے تھے۔ کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ تالیہ نے کلائی پر گھڑی دیکھی۔ کوالالمپور کے وقت کے مطابق رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر یہاں اندھیرا ابھی چھایا تھا۔ کوئی آ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وان فاتح غائب ہو جائیں اور کوئی ان کو لینے نہ آئے۔ سارے ملک میں کوہرام آ جائے گا۔ پتھر پہ بیٹھے ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ خیر، میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ رات گھر نہ پہنچی تو وہ موٹی میرے لیے بھی آ جائے گی، دیکھنا۔ کون موٹی؟ وہ حیران ہوا۔ میری برائلر مرغی جیسی دوست لے آنا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی کو یوں موٹی نہیں کہتے تھے تالیہ۔ وہ برا مان گیا۔ میں تو اس کو کالی اور بدصورت بھی کہتی ہوں۔ وہ اونچے پتھر پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور چہرہ دائیں ہتھیلی پہ گرا رکھا تھا۔ کیوں؟ ایڈم کی آنکھیں صدمے سے کھل گئیں۔ درخت تلے بیٹھے فاتح ٹہنی سے پتے توڑ کے پھینکتا جا رہا تھا۔ کیونکہ اس سے کوئی اور پیار نہیں کرتا۔ دوست مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور بچے غرض کے لیے۔ کوئی اس کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا۔ وہ 50 سے اوپر ہے مگر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے چاکلیٹ اور جنک فوڈ کھاتی رہی تو وہ جلد مر جائے گی۔ میری نصیحتوں اور لیکچرز کا جب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اسے موٹی، کالی اور بدصورت مرغی وغیرہ کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے وزن اور صحت کا احساس کرے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ موٹی کہنے پر وہ برا ہی نہیں مناتی تھی۔ بدصورت کہتی ہوں تو اب پتلا ہونے کے طریقے گوگل کرنے لگی ہے۔ 2-4 نام اور رکھوں گی تو اپنے وزن کو سیریسلی لے گی۔ اپنی لاپرواہی اور بد احتیاطی کی وجہ سے موٹے ہونے والوں کو بار بار ان کی صحت کا احساس دلانا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا پتلا اور فٹ ہو وہ اتنا ہی خوش اور موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ وہ چونکہ ایک عورت ہے، اس لیے اگر کسی اور وجہ سے ڈائٹ پر نہیں جائے گی تو کم از کم اچھا لگنے کے لیے تو چلی ہی جائے گی۔ پھر بھی جے تالیہ، یہ کافی بے رحمانہ انداز ہے۔ تالیہ نے تندہی سے اسے گھورا۔ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ تالیہ تمہاری کوئی ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہے جو سادہ اور معصوم سی ہو۔ میں کرمنل ہوں اور کرمنلز ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاں؟ پھر ناک سکوڑ کے منہ پھیر لیا۔ دفعتاً فاتح درخت تلے سے اٹھا۔ تالیہ نے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ اب اس طرف آ رہا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کے دوسری طرف دیکھے گئی۔ وہ اس کے سامنے پتھر پہ آ کے بیٹھا۔ بولنا شروع کرو۔ انداز غصیلا نہ تھا مگر نرم بھی نہ تھا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ سب کچھ بتاؤ مجھے، شروع سے، سچ۔ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ میں تو جھوٹی اور چور ہوں نا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سلگ کے بولی۔ وہ ہنوز اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے اور سفید شرٹ کے آستین اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ جس فاتح سے واقف تھی یہ اس سے مختلف نظر آتا تھا۔ سچ کی پہچان ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو مسز اسرا کی باتوں کی ہو جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے۔ تم نے میری فائل، میں نے آپ کی فائل چرائی ہے، بالکل چرائی ہے، لیکن آپ کے گھر سے نہیں۔ فاتح نے بے اختیار آئی برو اٹھایا۔ مطلب؟ ایڈم بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ میں نے وہ اشر محمود کے سیف سے چرا کے آپ کو واپس کی ہے۔ وہ اسی طرح چبا کے بولی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ فاتح نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می؟ تالیہ آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکوشی کی۔ کیا میرا میجک شو اچھا نہیں لگا آپ کو وان فاتح؟ پل بھر کو وہ بالکل ساکت رہ گیا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ پھر پتلیاں حیرت اور بے یقینی سے سکڑی۔ تم؟ نہیں۔ کیا کبھی کسی جادوگر کو سٹیج پہ کھڑے ٹرک کا راز بتاتے دیکھا ہے آپ نے وان فاتح؟ مگر بیک سٹیج تو بتایا جا سکتے ہیں نا۔ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، مگر میں نے کہا تھا نا میں آپ کی توقعات سے برعکس ہوں سر۔ ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ فاتح کی قوت گویائی چند لمحے کے لیے زائل ہو گئی۔ تم حالم ہو؟ کوئی مجھے بھی بتائے حالم کون ہے؟
एडम ने नासमझी से बारी बारी दोनों को देखा, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। तीनों पत्थरों के गिर्द उगे दरख्त अंधेरे में डूबे खामोशी से उनको सुन रहे थे। क्या अब मेरी बात का यकीन करेंगे आप? वो शिकवे से बोली, आंखों के किनारे भीगने लगे। फातिह ने सर इस बात में हिलाया। बोलना शुरू करो। उसका सारा गुस्सा, कोफ्त, हकारत सब गायब हो गया था। तालिया ने पहले उसे देखा, फिर एडम को। अच्छा हो अगर आप लोग मुझे जज ना करें। तुम बोलना शुरू करो तालिया। सच बोलना सिर्फ शुरू में मुश्किल लगता है, फिर ये वक्त के साथ साथ आसान हो जाता है। वोन फातिह की आवाज में नरमी थी। वो मुतवज्जो था, संजीदा था, कुछ बदल गया था। मैजिक शो के अल्फाज के साथ ही सारा समा बदल गया था। तालिया ने गहरी सांस ली, आंखों के किनारे रखड़े और अंधेर दरख्तों को देख के कहने लगी, मेरा असल नाम तालिया मुराद है। मैं 11 वर्ष की उम्र में एक चर्च में पाई गई थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ, लेकिन अब उसने गर्दन उठा के ऊपर देखा, जहाँ घने दरख्तों के पार गहरा पड़ता आसमान दिखाई दे रहा था। एडम ने टॉर्च जला दी थी, जिससे सफेद नीली सी रोशनी तीनों पत्थरों के गिर्द फैली थी। अब मुझे यकीन आ रहा है कि शायद दातन दुरुस्त कहती थी। मैं वाकई 15वीं सदी के किसी लकड़हारे की बेटी हूँ जो पुम्बूरो था। उसने चाबी बनाई थी, जाने किस किस्म की। मेरे बाप को खजाना चाहिए था गांव के लिए। शायद उसने मुझे वक्त में आगे भेज दिया और मैं 21वीं सदी में आ गई। यतीम खाने की मुंतजिम ने मुझसे मेरा ब्रेसलेट उतरवा लिया तो चाबी टूट गई और मेरी याददाश्त खत्म हो गई। वो दोनों उसे सुन रहे थे। जंगल पे अंधेरा छा रहा था, परिंदों की आवाजें दम तोड़ रही थीं। अब तालिया ने सर झुका लिया था। मैं कुछ साल यतीम खाने में रही, फिर एक फैमिली मुझे अडॉप्ट करके लाहौर ले गई। वो मेरे ऊपर जुल्म करते थे। मैं नौकरानी की तरह बड़ी हुई। जेब खर्च और खाने के लिए मुझे चोरी और झूठ की आदत पड़ गई। मैं छोटी बातों पे बड़े झूठ बोलते हुए बड़ी हुई। 7 साल पहले इंटरनेट पर रिश्ता ढूंढ के मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। फातिह ने ताज्जुब से आईब्रो उठाया। तुम शादीशुदा हो? तालिया ने झुके सर के साथ गर्दन हिलाई। वो कुआलालंपुर में रहता था, वही आदमी जो उस रोज तुमने देखा एडम। फातिह ने फौरन एडम को देखा, जिसने इस बात में सर हिलाया। एयरपोर्ट पे आई तो पता चला कि वो मेरे जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है। मैं एयरपोर्ट से भाग गई दातन के साथ, फिर उससे तलाक ले ली और वो बोलती गई। रात गहरी पड़ती गई। कुआलालंपुर में गुजारे 7 साल। हालिम बनना और लोगों की चीजें चुरा के वापस ढूंढ लाने की फीस लेना, घायल गजाल, खजाना, वो सब बताती गई, अपने ख्वाब तमाम जुज़ियात के साथ। तुमने बताया क्यों नहीं कि घायल गजाल नकली है? वो अफसोस से उसे देख रहा था। तालिया ने शाकी नजरें उठाई। आसपास अंधेरा था, मगर चांद की चांदनी के बाइस वो साफ नजर आ रहा था। क्योंकि सच बोलना मुझे मुश्किल लगता है। अब कैसे बोल रही हो? वो जख्मी सा मुस्कुराई। क्योंकि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों ने चौंक के इसे देखा। क्या? सॉरी एडम, मगर हमें कोई लेने नहीं आएगा। हम वक्त की कैद में फंस चुके हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चाबी तहलील हो चुकी है, दरवाजा गायब हो गया है और अब चूंकि आप फातिह को देखा, मुझे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, तो मुझे किसी का डर नहीं है। हाँ, मैं चोर हूँ, स्कैमर हूँ, झूठी भी हूँ। फिर क्या कर लेंगे आप लोग सिवाय मुझसे नफरत के? नहीं तालिया, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। वो अब के ठहरे हुए अंदाज में बोला, ना गुस्सा ना कोई तरहम। तुमने कहा तुम इस काम को छोड़ना चाहती थी। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हें एहसास था। मैं माजी में रहने वालों में से नहीं हूँ, मगर एडम का जहन तालिया के बेरहम अल्फाज पर अटक गया था। आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? पुलिस हमें लेने आ जाएगी। कोई नहीं आएगा एडम, हम वापस नहीं जा सकते। तल्खी से बोली। आएगा, जरूर आएगा, मैं पॉजिटिव हूँ। सर, क्या इंसान को मस्बत नहीं होना चाहिए? उसने दुखी होकर फातिह को मुखातिब किया। फातिह ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन उठा के ऊपर देखने लगा था। आसमान से आवाजें आने लगी थीं, गड़गड़ाहट, जरा सी बिजली चमकी और फिर तड़ातड़ बारिश बरसने लगी। या अल्लाह! तालिया ने बुखला के बैग पैक सर पे ताना। तीनों तेजी से खड़े हुए।
مگر بچھاڑ اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں میں ہی بھیگ گئے تھے۔ ہمیں کوئی شیلٹر ڈھونڈنا ہوگا۔ فاتح نے ٹارچ اٹھا کے روشنی ایک طرف پھینکی۔ پولیس آئے گی، کوئی تو آئے گا۔ ایڈم اسی طرح مغموم سا کھڑا بھیگ رہا تھا، اسے کسی اور بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس طرف چٹانیں دیکھی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ تم دونوں۔ ایڈم میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ بلند آواز میں بولا تو ایڈم چونکا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ غائب دماغ لگتا تھا۔ جنگل میں اندھیر تھا اور چاندنی مدھم سی درختوں کے درمیان پہنچ رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ پورے چاند کی رات تھی، ورنہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی پوری اندر داخل نہ ہو پاتی تھی۔ چلو ایڈم۔ وہ بار بار رک جاتا تو تالیہ کو جھڑک کے کہنا پڑتا۔ فاتح رامزل سب سے آگے تھا۔ ٹارچ کی روشنی راستے میں پھینکتا وہ راستہ دکھا رہا تھا، درختوں کے درمیان پتھروں، کیچڑ، پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کا خاردار راستہ جس کو وہ تینوں آگے پیچھے عبور کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تڑتڑاتی بوندوں کے درمیان وہ چلا کے بولی۔ اس طرف ایک چٹان میں کھوسی بنی تھی، وہ مڑے بغیر تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ وہ تیورا کے گھوما، وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پہ گیلے ہو کے جمے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کے رکنے پہ وہ بھی ہڑبڑا کے رکی۔ تم پکنک پہ آئی ہو یہاں؟ ہاں، بس پوچھ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی، اسے گھور کے واپس مڑا اور تیز تیز چلنے لگا۔ چند منٹ وہ اس گھنے اندھیر جنگل میں چلتے رہے۔ ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی، سارے شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے، کائنات بس ایک جنگل تک محدود تھی، اور وہ اس میں موجود واحد انسان تھے۔ جیسے طوفان نوح ابھی گزرا ہو، پانی سمٹ چکا ہو اور ان کو دنیا پھر سے آباد کرنی ہو۔